बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जिनके आखिरी अयाम हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 से 10 केसेस का फैसला देने जा रहे हैं, जिसमें बड़े सख्त फैसले हुकूमत के ख़िलाफ़ भी और इदारों के ख़िलाफ़ भी जारी किए जाने का कवी इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सीनियर वहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से जो इंकशाफ किया गया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे जो मामलात थे वो ईद तक ही पेंडिंग थे। ईद का जो ईद के बाद जो हफ्ता शुरू हो रहा है कल से, उसमें ना सिर्फ हुकूमत की इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ, या जिसको आप कह सकते हैं फैसला कुन कार्रवाइयाँ, वो तेज़ होने जा रही हैं, जिसमें 4 जुलाई का दिन बहुत अहम है। वहीं पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 8 से 10 बड़े जो केसेस हैं उनका फैसला देने जा रहे हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बलूचिस्तान FC चेक पोस्ट पर हमला हुआ है, और इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि वहाँ पर जो हमारे इदारे हैं FC के FC चेक पोस्ट हमला, जो ये हैंड ग्रेनेड हमला था, हैंड ग्रेनेड हमला में 3 पुलिस और एक FC एहलकार शहीद हुए हैं। और वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से और तमाम जो हमारे सियासतदान हैं उनकी जानिब से इसकी मज़म्मत की गई है। धाना का ये इलाका है, धाना सर में FC चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हैंड ग्रेनेड हमला किया। 3 पुलिस और एक FC एहलकार जबकि शहीद हो गए, जबकि एक ज़ख्मी हो गए। इस पर जो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरीके से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और ईद के दिनों में भी हमारे जो बॉर्डर्स पर खड़े पाकिस्तानी फ़ौजी हैं और FC के नौजवान हैं या रेंजर्स के नौजवान हैं, वो जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए और हम सब की सलामती के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और उनकी कुर्बानियों से कौम आज भी मोहब्बत करती है, उनसे आज भी कौम को वो फ़ख्र है कौम का, और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो रायगा नहीं जाएंगी। उनकी इन कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तानी सुकून की नींद सोते हैं और सलामती के साथ वो अपने मुल्क में रह रहे हैं। बाकी हालात आप जानते हैं, महंगाई के जो हालात हैं वो तो मैं आपके सामने, फाइनेंस एक्ट 2023-24 लागू कर दिया गया है, और जो मामला है IMF का, उसकी बुनियाद पर जो 5 बड़े टैक्स लगाए गए हैं, 5 बड़े मुतालबात IMF के माने गए हैं, वो कौम पाकिस्तान के लिए एक बड़े अजाब से कम नहीं है। वफाकी हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की शराइत के मुताबिक 5 बड़े मुतालबात तस्लीम करते हुए माली साल 2023-24 के बजट में उठाए गए इक़दामात को लागू कर दिया। फाइनेंस एक्ट 2023 के ज़रिए बजट में आयद करदा मजमूई तौर पर 415 अरब रुपए के मज़ीद टैक्स लागू कर दिए गए हैं। मज़ीद से मुराद जो पहले थे वो तो बरकरार हैं, मजीद 415 अरब रुपए के टैक्स लागू कर दिए, जिसके तहत बच्चों के 500 रुपए मालियत तक के 2 ग्राम के दूध के डब्बे पर सेल्स टैक्स 5% से 6% बढ़ा दिया है। 1% बच्चों का दूध पीने का वाला जो डब्बा है, उस डिब्बे की भी जो सेल्स टैक्स थी उसमें पहले वो 5% थी, अब 6% कर दी गई है। काबिल टैक्स अशिया की गैर रजिस्टर्ड लोगों को सप्लाई पर सेल्स टैक्स की शरह 3% से बढ़ाकर 4% कर दी गई है। खाद पर 5% जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी है। माहाना 2 लाख रुपए से ज़ायद की तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 2.5% इजाफा कर दी गई है, जबकि नॉन फाइलर के लिए 50,000 रुपए से ज़ायद की बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर 0.6% टैक्स लागू कर दिया है। फाइनेंस एक्ट 2023 के नाफिज होते ही पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 55 रुपए करने के बाद आमदनी पर इजाफी सुपर टैक्स भी नाफिज कर दिया गया है। सुपर टैक्स के लिए इनकम स्लैब 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई है। अब सालाना 50 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। फाइनेंस एक्ट के तहत बैंकिंग कंपनियों की 30 करोड़ से ज्यादा आमदन पर भी 10% सुपर टैक्स आयद किया गया है। बड़े शोबों में 30 करोड़ से ज्यादा कमाने पर भी 10% टैक्स देना होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फाइनेंस एक्ट 2023-24 वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसके तहत बड़े शोबों में पेट्रोलियम, गैस, अद्विया साजी, शुगर, टेक्सटाइल पर भी फर्टिलाइजर, लोहा, स्टील, LNG टर्मिनल, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनर, एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स, बेवरेजेस, सीमेंट, केमिकल्स और सिगरेट तंबाकू सेक्टर शामिल हैं, जिसमें टैक्स
بڑھایا گیا ہے۔ ان کو بھی 10% سپر ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ سالانہ 40 کروڑ سے 50 کروڑ کمانے والی کمپنیوں سے 8% سپر ٹیکس لیا جائے گا۔ 35 کروڑ سے 40 کروڑ آمدن پر سپر ٹیکس کی شرح 4 سے بڑھا کر 6% کر دی گئی ہے۔ سالانہ 30 کروڑ سے 35 کروڑ روپے آمدن پر 4%، 25 کروڑ سے 30 کروڑ آمدن پر 3%، 20 کروڑ سے 25 کروڑ روپے آمدن پر 2%، 15 کروڑ سے 20 کروڑ روپے آمدن پر 1% اور سالانہ 15 کروڑ روپے تک آمدن پر سپر ٹیکس کی شرح 0 برقرار رکھی گئی ہے۔ مانا 2 لاکھ روپے سے زائد یعنی سالانہ 24 لاکھ سے زائد آمدن پر انکم ٹیکس 2.5% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کھاد پر بھی 5% جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے اور کھاد ایکسائز ڈیوٹی سے 35 ارب روپے کی اضافی آمدنی ہوگی پاکستان کو۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر 1% ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس 1 سے بڑھا کر 2% کر دیا ہے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت سے مزید 45 ارب روپے ریاست پاکستان کو ملیں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جس پر اگر آپ بات کرتے ہیں انڈسٹری کی، اگر آپ بات کرتے ہیں کیمیکل انڈسٹری کی یا ٹیکسٹائل انڈسٹری کی، حکومت جس کے اوپر ٹیکس بڑھائے گی وہ ٹیکس، وہ ادارہ، وہ انڈسٹری وہ غریب عوام سے ہی لے گا، اپنی جیب سے کوئی نہیں دیتا۔ وہ اپنے اخراجات نکال کے، اپنے انکم نکال کے، اپنے ٹیکس نکال کے پھر وہ چیزیں بیچتے ہیں۔ جو چیز پہلے غریب عوام کو 10 روپے کی ملتی تھی، فار دی سیک آف آرگومنٹس، جو 10 روپے کی تھی، ٹیکس حکومت نے بڑھائے ہیں، لیکن وہ ٹیکس الٹیمیٹ جو انڈائریکٹ کس کے اوپر پڑے ہیں؟ غریب عوام پر۔ یہ جو تمام ٹیکسوں کا انبار ہے، جو 415 ارب روپے کے ٹیکس ہیں، یہ مزید ٹیکس ہیں، پہلے سے جو مزید ٹیکس ہیں یہ سارے کے سارے انڈائریکٹ غریب عوام پر ہیں، میرے اور آپ کے اوپر ہیں۔ اور جو اشرافیہ ہے ان کی بجلی بھی مفت ہے، ان کا پیٹرول بھی مفت ہے، ان کی رہائشیں بھی مفت ہیں اور ان کو ہر طرح کی فیسلٹی بھی موجود ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو عید کا پہلا ہفتہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جو بڑے فیصلے دینے جا رہے ہیں، اور اس پر ایکسپریس ٹرائبون میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ ہمارے دوست ہیں، سینئر رپورٹر ہیں اسناد ملک صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے سپریم کورٹ، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو کیسز بتانے جا رہا ہوں کہ کون کون سے کیسز کے فیصلے محفوظ ہیں، جس پر بڑا سرپرائز سپریم کورٹ آف پاکستان دینے جا رہی ہے، چونکہ اب وقت نہیں بچا عمر عطا بندیال صاحب کے پاس مزید اس معاملے کو لٹکانے کا۔ عمر عطا بندیال صاحب 17 ستمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور قاضی فیصل صاحب کا پہلے ہی نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اور موجودہ چیف جسٹس اور ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان تعلقات خوشگوار نہیں رہے، اور نہ موجودہ وفاقی حکومت کے ساتھ تعلقات پی ڈی ایم کے ساتھ خوشگوار رہے۔ کے پی کے جو خیبر پختونخوا اور پنجاب صوبوں کے صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کرانے کے لیے عدالت کے آج خود دائرہ اختیار کی درخواست کی تھی۔ ایس سی بی نظریاتی بنیادوں پر، سپریم کورٹ نظریاتی بنیادوں پر 2 کیمپوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور ایک رپورٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچز عید کی تعطیلات کے فوراً بعد سپریم کورٹ میں دوبارہ کام شروع کرنے کے بعد حکومت کو کچھ سخت احکامات اور حکومت کے خلاف کچھ سخت فیصلے دینے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس بندیال کی سربراہی میں اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب، یہ 3 رکنی بینچ ہے جس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پنجاب اور خیبر پختونخوا صوبوں میں اکتوبر تک انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں جاری کیا، اور وہ معاملہ اپنی جگہ پینڈنگ ہے، فیصلہ محفوظ تھا جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان عید کے فوراً بعد فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور وہ یہ جو 8 اکتوبر کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دی تھی اور اس کو پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کیا تھا، وہ آج تک پینڈنگ ہے اور اس پر فیصلہ محفوظ ہے۔ درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے بینچ نے 4 اپریل کو الیکشن کمیشن کو پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کا حکم دیا تھا۔ اس حکم پر وفاقی حکومت کی جانب سے فنڈ جاری نہ کیے گئے، جس پر الیکشن کمیشن عمل درآمد نہ کر سکی۔ یہی بینچ الیکشن کمیشن کے 4 اپریل کے حکم کے خلاف نظر ثانی کی درخواست پر بھی سماعت کرنے جا رہا ہے، اور جو ریویو ایکٹ تھا اس پر فیصلہ محفوظ تھا۔ اسی بینچ نے جولائی 2022 میں پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے صوبائی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے دوران کاف لیگ کے قانون سازوں کے ووٹوں کو مسترد کرنے کے حوالے سے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ بینچ اس حکم کے حوالے سے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کرنے جا رہا ہے۔ یہ لوٹوں کے خلاف ایک بہت بڑا
آپ سمجھیں کہ جو لوٹا کریسی ہے اس پر بم بن کے برسے گا۔ پہلے ان کو آرٹیکل 63A کا جو صدارتی ریفرنس کا فیصلہ تھا وہی نہیں سکھ چین دیتا، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ دے گی، اور وہ 5 رکنی بینچ تھا، اور وہ 5 رکنی بینچ یہ فیصلہ جولائی 2022 میں پنجاب اسمبلی انتخابات سے متعلق جو ڈسپیوٹ تھا اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان تفصیلی فیصلہ جاری کرنے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا جو فیصلہ ہے ریویو ایکٹ کو جو چیلنج کیا گیا تھا 2023 کو، اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، وہ بھی پہلے ہفتے میں سنانے جا رہی ہے، جس کے تحت آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت طے شدہ معاملات میں نظر ثانی کے دائرہ کار کو وسیع کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ نے عدالتی کمیشن کو چیلنج کرنے والی کچھ درخواستوں کی سماعت کرنے والے بینچ سے 3 ججز کو ہٹانے کی وفاقی حکومت کی درخواستوں پر بھی فیصلہ محفوظ کیا تھا، جس کو وفاقی حکومت نے ججوں اور ان کے اہل خانہ سے متعلق کچھ لیک ہونے والی آڈیوز کی تحقیقات کا کام سونپا ہے۔ وہ بھی فیصلہ عید کے پہلے ہفتے میں سپریم کورٹ سنانے جا رہی ہے، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو معزز ججز ہیں انہوں نے فیصلے مکمل کر لیے ہیں اور فیصلے سنائے جانے کے لیے تیار ہیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی نیب آرڈیننس کے خلاف جو درخواست تھی اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ یہ قانون نیب قومی احتساب بیورو کو کنٹرول کرتا ہے، اس پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا، وہ بھی عید کے بعد سنانے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو قانون تھا جس کو چیلنج کیا تھا اور جس کے بارے میں قاضی فیصلہ نے کہا تھا کہ آپ نے 1 مہینے سے اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے، عید کے پہلے ہفتے میں، عید کے چھٹیوں کے بعد پہلے ہفتے میں اس کے اوپر بھی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اس میں جو 3 ججز پر اعتراض تھا ان 3 ججز کا جو محفوظ فیصلہ تھا وہ بھی جو وفاقی حکومت کی درخواست تھی اس پر بھی فیصلہ سنایا جائے گا۔ حکومت نے سپریم کورٹ سے متجاوز قانون کے لیے کچھ حصوں کا جائزہ لینے کے لیے وقت مانگا تھا جو جولائی کا پہلا ہفتہ تھا۔ سب سے اہم، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جسٹس قاضی فیضیسہ کیس میں کیوریٹو جو نظر ثانی تھی، کیوریٹو ریویو تھا، اس کی درخواست واپس لینے کی جو وفاقی حکومت کی، شہباز حکومت کی درخواست تھی، اس پر فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا۔ وہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے چونکہ عمر عطا بندیال صاحب اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے تمام یہ فیصلے سنا کر جائیں گے، یہ ان کا آئینی فریضہ ہے۔ جون 2020 میں عدالت عظمیٰ کے ایک فل بینچ نے جسٹس قاضی فیضیسہ کو مبینہ بد انتظامی کی وجہ سے ہٹانے کے لیے صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دیا تھا۔ حکومت نے اپریل 2021 میں سپریم کورٹ کے الگ ہونے والے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست کی تھی، اور تاہم نون لیگ اور پی ڈی ایم کی حکومت نے کیوریٹو اپیل واپس لینے کے لیے نظر ثانی کیوریٹو ریویو کو واپس لینے کی درخواست دائر کی تھی، جس پر عمر عطا بندیال صاحب نے چیمبر سماعت کر کے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ یہ وہ تمام مقدمات ہیں جن کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی کو انتخابات نہ کروانے پر توہین عدالت کے معاملات پر بھی عدالت نے کہا تھا کہ اب اس معاملے کو بھی ہمیں منطقی انجام کی طرف لے کر جانا ہوگا۔ تو الٹیمیٹ عید تک کا انتظار تھا، اور پھر جو آرمی عدالتوں کے خلاف جو معاملات ہیں، درخواستیں، وہ بہت اہم ہے جو عید کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں سماعت ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ مقدمات ہیں جس کے وجہ سے وفاقی حکومت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جاتے جاتے ان کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔